अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान अफेयर्स। गिलगित बल्तिस्तान से जुड़े बहुत सारे मसाइल और उनका तदारुक क्या है, इस पर हमेशा ही बात करते हैं। आज ज़रा 3 अहम मसाइल हैं, उस पर बात करेंगे। सबसे पहला मामला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने अपना 1 साल कामयाबी से मुकम्मल कर लिया, लेकिन क्या इस कामयाबी में आम आदमी का हिस्सा भी उतना ही है जितना गवर्नमेंट के मुकम्मल करने में? इस पर भी बात करेंगे। क्या कुछ वहाँ पर हुआ है, क्या कुछ रहता है, क्या उम्मीदें वहाँ के लोग पीटीआई से कर रहे हैं, चूँकि पीटीआई एक नई गवर्नमेंट के तौर पे सामने आई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ पर बारहा तौर पर बारियाँ ले चुके हैं, अपनी अपनी हुकूमत करते हैं। उसके बाद डेवलपमेंट बजट 370 बिलियन का डेवलपमेंट बजट है। कितना खर्च हुआ, कितना कुछ वहाँ पर डेवलप हुआ, और सेहत के शोबे में, तालीम के शोबे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में, और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा वहाँ पर मसला है वो है बिजली का। बिजली एक बहुत बड़ा इशू है। बिजली के शोबे में वहाँ पर कितना बड़ा काम हो रहा है, और उसके साथ साथ इंटरनेट के मसाइल भी चूँकि गिलगित बल्तिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं, तो अगर वो हल होते हैं तो वहाँ के नौजवान भी आईटी सेक्टर में अपना लोहा मनवाने के लिए भरपूर तरीके से काम कर सकते हैं। फिर जी तीसरा मसला है खालसा सरकार। ये क्या मामला है ये भी आपको बताएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है। किसी की अमलाक हो और वो सरकारी अमलाक के तौर पे सामने आ जाए तो वो अपनी उस ज़मीन को, अपनी उस प्रॉपर्टी को क्लेम फिर नहीं कर पाएगा। ये सारे मैटर आज हम डिस्कस करेंगे। इमरान नदीम साहब रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं, साबिक मेंबर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत सीनियर रहनुमा हैं, सियासत को भी बड़ी बेहतरीन तरीके से जानते हैं। और जो खालसा सरकार वाली मैं बात कर रहा हूँ उसके हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में रेजोल्यूशन भेजी थी। वो रेजोल्यूशन कहीं और रेफ़र कर दी गई, यानी अगर एक तरह से हम समझें तो असम्बली में उसको मुस्तरद किया गया लेकिन उसको आगे रेफ़र कर दिया गया। इस पर बात करेंगे। इमरान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, थैंक यू। कैसे हैं सर? भाई बहुत शुक्रिया आपका। सर पहले तो ज़रा मैं चाहूँगा हम 1 साल दौर जो गवर्नमेंट का, इस पर बात कर लें। यहाँ पर 3 साल हो चुके गवर्नमेंट पीटीआई की। यहाँ पे अगर विफाक की मैं बात करूँ, 1 साल गिलगित बल्तिस्तान में मुकम्मल हो गया। क्या कुछ अचीवमेंट आप देखते हैं? इससे ज़रा कताए नज़र भी हमें बताइएगा कि आपकी सियासी वाबस्तगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, लेकिन अगर कुछ गवर्नमेंट ने अच्छे काम किए हैं तो यकीनी तौर पर मैं चाहूँगा कि उस पर बात करनी चाहिए। बिल्कुल अरसलान भाई, सबसे पहले तो आपका और आपके सच टीवी का मैं शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि सच टीवी ने हमेशा गिलगित बल्तिस्तान के इश्यूज़ को अपना इशू बना के वक्तन फ़वक्तन पेश करते रहे हैं। जहाँ तक पार्टी एफिलिएशन की बात है, ठीक है, मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, लेकिन अगर कोई अच्छा काम हो, किसी भी गवर्नमेंट ने किया हो, तो हम उसको ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे। लाइक पिछले दफ़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अगर आप देखा जाए तो पीएमएलएन ने काफ़ी सारे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए, उन्होंने अच्छा काम किए, और उन्होंने जो है वो क्या कहते हैं, हमारा डेवलपमेंट बजट को बढ़ाया। तो हम यकीनन मैं उस वक़्त अकेलौता मेंबर था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, लेकिन मैं असम्बली में भी उनके जो गलत काम की निशानदेही भी करते थे, लड़ झगड़ के नहीं, टेक्निकली करते थे, और उनके अच्छे काम को मैं अप्रिशिएट भी करता था। जहाँ तक इस गवर्नमेंट की बात है, अरसलान भाई, सुबह अखबार पढ़ते हैं या सोशल मीडिया देखते हैं तो चीफ मिनिस्टर साहब के बयान देख के खुशी ज़रूर होती है कि जी ये होने वाला है, लेकिन आज की डेट तक हुआ कुछ नहीं है। ऑनेस्टली आप अपना गैर जानिबदाराना कोई मालूमात सर्वे कर लें। अलबत्ता जो पहले काम डेवलपमेंट काम हुए थे उनके इफ्तिताह ये लोग ज़रूर कर रहे हैं, फीते लगा रहे हैं। तो हमारे साबिक सीएम ने भी एक दफ़ा कहा था, ठीक है, हमने जो प्रोजेक्ट्स बनाए थे उस पर हफीज़ुर रहमान ने फीते लगाए, और हफीज़ ने जो बनाए तुम लोग लगा रहे हैं, और अगली दफ़ा हो सकता है कि तुम कुछ बनाए तो हम फीता काटें। तो यही हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल गिलगित स्कर्दो रोड बहुत इम्पॉर्टेंट रोड था, काफ़ी हमने स्ट्रगल किया बड़ी मुश्किल से। 2010 में सदर आसिफ जरदानी ने चाइना में एक MOU साइन किया, उसके बाद इसके टेंडर हो गए। तो टेक्निकली 2 दफ़ा वो टेंडर रिजेक्ट हुए, दोबारा रीटेंडर हो गए। फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब आए, उसने दोबारा उसको रीटेंडर कर दिया और FW को मिला, और वो काम अब कंप्लीट हो रहे हैं। सुनने में ये आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब आके उसको इफ्तिताह करेंगे। अच्छी बात है, रोड बन गया है, लेकिन हमारा जिस तरह आपने कहा ना, पार्टी एफिलिएशन से हट के बात कोई नहीं करते हैं।
کرے تو جس نے کام کیا ہے اس کو اس کا اپریسیشن ملنا چاہیے. جہاں تک ہمیں یہ جو کام چیف منسٹرز کو اختیارات یا جو گورنر ہے ان کو اختیارات، یہ سارا کچھ جو ملا یا لوگ کہتے ہیں میں نے یہ کام کیا، تو آپ نے خود نہیں کیا. آپ کو وہ اختیارات دیے 2009 کے آرڈر کے تحت، ورنہ آپ پہلے بھی تھے، میں بھی اس سے پہلے بھی میں ممبر رہا تھا. ہم کشمیر افیئرس کا ایک اٹیچ ڈپارٹمنٹ تھا. جب 2009 کا آرڈیننس آیا تو اس میں اختیارات تفویض کیے گئے اسلام آباد سے گلگت بلتستان کو. اب یہ ہمارے لوگوں کے اوپر ہے کہ وہ اپنے کیسے لوگوں کو ادھر اسمبلی میں بھیجتے ہیں کہ وہ اس کا خاطر خواہ فائدہ لیتے ہیں یا نہیں لیتے. باقی جو 500 کچھ 300 کچھ بلین کی جو بات کر رہے ہیں، 370 بلین کا بجٹ، 370 بلین کا، ارسلان بھائی جو ہمارا 5 سال کا ڈیولپمنٹ بجٹ ہے نا، اس کو انہوں نے 5 جو ہے نا جمع کر کے 370 بلین بتایا ہے. یہ سال کا نہیں ہے. ٹھیک ہے، نمبر 1. یعنی یہ 5 سال چلے گا. جی. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو پی ایس ڈی پی میں پہلے بھی پروجیکٹس فیڈرل گورنمنٹ ہر حکومت میں دیتے رہے ہیں، جیسے یہ گلگت سکردو روڈ کی میں نے آپ کو مثال دے دیا، یا ایئرپورٹ کی مثال دے دیا، یہ سارے ہمارے پی ایس ڈی پی پروجیکٹ ہے. یا یہ غزر روڈ ہے، یا استور روڈ ہے. اس طرح کی چیزیں فیڈرل گورنمنٹ ہمارے ساتھ وہ کرتے رہتے ہیں. لیکن کسی بھی گورنمنٹ کو میں کہوں گا جتنی وہاں کے لوگوں کے لیے امپاورمنٹ کے لیے جو کام کیا ہے نا، آج کی ڈیٹ تک سوائے پیپلز پارٹی کے کسی نے نہیں کیا. چاہے وہ آپ ایڈوائزری کونسل کو لے لیں، چاہے آپ اس کو ناردرن ایریا کونسل کا نام دے دیں، ناردرن ایریا لیجسلیٹو کونسل کا نام دے دیں، یا گلگت بلتستان اسمبلی کا نام دے دیں. اچھا سر، لیجسلیشن پہ ہم بھی سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی لیجسلیشنز پہ بہت زیادہ کام کرتی ہے، یہ ہمیں بھی پتہ ہے. پھر جو 18ویں ترمیم والا معاملہ ہے اس پر بھی پیپلز پارٹی کا بڑا رول ہے، ہمیں سمجھ آتا ہے یہ چیز. لیجسلیشنز پر اور جو بل موو ہو رہے ہیں اس پر بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. مجھے یہ بتائیں سر، 3 سال آپ وفاق کے دیکھ لیں اور 1 سال اب وہاں کی گورنمنٹ کا. ہمارے یہاں وفاق میں جس طرح سے صورتحال وہ آپ کے سامنے ہی ہے، لیکن اگر ہم بات کر لیں گلگت بلتستان کی، ظاہر ہے جڑا ہوا ہے پاکستان کے ساتھ، ہے پاکستان کا حصہ ہے. مجھے بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف بطور گورنمنٹ وہاں کے لوگوں کے لیے کس حد تک ایکسیپٹیبل ہے؟ چونکہ بڑے شوق سے لوگ وہاں لے کر آئے ہیں، لوگوں نے ووٹ دیے ہیں اور لوگ چاہتے تھے کہ وزیر اعظم عمران خان اس بار حکومت کریں وہاں پر بھی، اور اندازہ ہو لوگوں کو کہ پاکستان تحریک انصاف کیا کچھ ڈیلیور کر رہی ہے. تو ذرا 1 سال کا احاطہ کر لیتے ہیں، کیا کچھ ڈیلیور ہوا ہے سر؟ خاص طور پہ میں کہوں گا صحت کا شعبہ کہہ لیں، ڈیولپمنٹ میں تھوڑی سی بات ہو گئی، میں انفراسٹرکچر پہ اور بھی بات کر لوں گا. پھر ہم ذرا تعلیم کے شعبہ جس پر بہت زیادہ زور دیتی ہے پاکستان تحریک انصاف، اس پر بھی تھوڑا سا بتائیں. پھر میں ذرا ٹورزم اور دیگر چیزوں پر بھی بات کرتا ہوں. بات یہ ہے، میں بالکل آنیسٹلی آپ کو کہہ رہا ہوں، ابھی تک ایک کام وہ کر رہے ہیں جو اپنے وفاقی حکومت کی تابعداری میں، جس طرح یہاں 3 سال سے پچھلوں کو گالیاں دے رہے ہیں، انہوں نے بھی یہی سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ کوئی نیا پروجیکٹ ابھی تک سٹارٹ نہیں ہوا ہے. اے ڈی پی ان کی آئی ہے، اب اس کے PC1s وغیرہ بن رہے ہیں. جب کام سٹارٹ ہوں گے، کبھی موقع ملا تو ہم ضرور بتائیں گے کہ انہوں نے یہ کام شروع کیا ہے. نہیں سر دیکھیے، کام تو میں خود لوگوں سے بات کرتا ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں پر سڑکوں پر کافی کام ہوا ہے، تعلیم کے شعبے کے لیے کام ہو رہا ہے کافی زیادہ. پھر انفراسٹرکچر میں بھی کام. ایئرپورٹ کا آپ نے ذکر کیا تو میں ذرا سکردو والے ایئرپورٹ جس کو بین الاقوامی ایئرپورٹ کا اسٹیٹس مل گیا، تو آپ کو نہیں لگتا یہ بڑا کام ہے؟ جی بالکل بڑا کام ہے، لیکن ہونے کے بعد. اچھا یعنی ٹھیک ہے سر، لیکن ہو تو رہا ہے نا. بس ہو جائے گا تو پھر ہم کہیں گے بالکل انہوں نے کیا. میں اس وقت آ کے آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ نہیں جی یہ انہوں نے نہیں کیا. ٹھیک ہے، صرف بورڈ لگانے سے تو نہیں ہوتا ہے نا ارسلان بھائی. اچھا سر یہ بتائیں ٹیکسیشن کے معاملات کس حد تک بہتر ہوئے ہیں وہاں پر؟ چائنا کے ساتھ جو بارڈر ہے ہمارا، وہ اکثر و بیشتر مختلف حوالوں سے موسم کے معاملات ہوں، کرونا کا ایشو اس پہ بند رہا، تو کافی جو بزنس کمیونٹی ہے اس کے لیے بھی پریشانیاں رہیں. جہاں تک میری معلومات ہیں کہ جو کنٹینرز پاس ہوتے تھے، آنا جانا ہوتا تھا، ان کی کوئی ٹرن اوور 8,000 7,000 تھا جو اب 200-250 رہ گیا. تو اس کے لیے کیا کچھ ہو رہا ہے وہاں پر؟ یہ ایک تو کرونا کی وجہ سے بارڈر چائنا نے بند رکھا ہوا ہے، ابھی چند دنوں کے لیے کھولا ہے، اور وہ ان کنٹینرز کے لیے کھولا ہے جو وہاں پہ پھنسے ہوئے تھے. ٹھیک. اس کے علاوہ نیا کام نہیں ہو رہا ہے، تو اس لیے بزنس کمیونٹی ایک طرح سے اسٹینڈ سٹل ہے، پریشان ہے.
اگر یہ کام چلتا رہے تو جی بی میں اسپیشلی گلگت ریجن میں بے روزگاری کا بہت حد تک خاتمہ ہوگا، کیونکہ اس روٹ نے لوگوں کو بہت کاروباری مواقع دیے، کسی نہ کسی حوالے سے، چاہے خود کرے یا کسی کے لیے کام کرے، تو لیکن گزشتہ 2 سال سے وہ بند پڑا ہے۔ اچھا سر، جو ڈرائیور حضرات ہیں خاص طور پہ، ظاہر ہے جب کنٹینرز جاتے ہیں تو ان کے ساتھ مزدور جو طبقہ ہے، یہ دو میرا خیال ہے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے سارے معاملے۔ جی بالکل، پور طبقہ بہت متاثر ہو گیا۔ دوسرا، ہمارے اس روٹ کا ایک پرابلم یہ ہے کہ چائنا اپنا سامان ہمیں بیچتا ہے لیکن ہم سے لیتا کچھ نہیں ہے۔ جی ہاں، تو لینے کے لیے یہ تو آپ کو اسٹیٹ کو بیچ میں آنا پڑے گا نا، کہ جی آپ اپنے ملک میں یا گورنمنٹ جو ہے نا اپنے چیزیں جو سر یہ یہاں بتائیں، پہ اس سے ہے۔ پہلے نون لیگ نے اس پہ کیا کام کیا؟ کوئی کام کیا؟ نون لیگ وہ تو وہی روٹین کا چل رہا ہے، ابھی تک کسی نے اس پہ ریفارم نہیں کیا۔ البتہ پچھلے دفعہ وہ جو سوست بارڈر پہ NLC جب سے آئی ہے نا، تو وہاں لوکل لوگوں کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوا ہے، کمی نہیں ہوا ہے۔ اچھا یہ بتائیں سر، اب آ جاتے ہیں ذرا صحت کے شعبے پر۔ ایک لمبے عرصے سے ہم خود بھی سنتے ہیں کہ وہاں سے لوگ یہاں پر علاج کروانے کے لیے مجبوراً آتے ہیں۔ دور دراز کے علاقے ہیں، پہاڑی علاقے ہیں اور بہت دشوار گزار راستے ہیں۔ میں چونکہ خود بھی کافی جگہ سے ہو کر آیا ہوں تو مجھے اندازہ ہے۔ اس وقت حالیہ صورتحال جو ہم بڑے شہروں کی کہہ لیں کیا ہے، وہاں پر صحت کا شعبہ کیسا ہے؟ خاص طور پہ دیکھیں ٹورزم کے لیے ہنزا، نگر، گلگت، خود سکردو بہت پاپولر ایریاز ہیں۔ ان ایریاز میں کیا سچویشن ہے سر صحت کے شعبے میں، ہاسپٹلز کی اور چھوٹی نرسری؟ صحت کے شعبے کی اگر بات کر لیں تو گلگت میں پروونشل لیول کا ہاسپٹل ہے، گلگت اور سکردو اور چلاس میں ریجنل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلس ہیں۔ ہاسپٹلس ضرور ہیں، ایکوپمنٹس ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، لیکن میڈیسنز کا جس طرح ملک کے دیگر شہروں میں مسائل ہیں، وہی مسائل ادھر بھی ہے۔ لیکن اس صحت کے شعبے میں حفیظ الرحمان کو کریڈٹ دوں گا، انہوں نے کافی سارے کام کیے، لائک وہاں پہ اس نے MRI مشین لایا، CT اسکین مشینیں لایا۔ اس وجہ سے جو مثلا ہمارے وہاں وہ جو پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے جب کوئی کسی کو وہ ہوتے تھے، کوئی حادثہ ہو جاتا تھا تو ان چیزوں کے لیے ان کو اسلام آباد آنا پڑتا تھا، تو وہ کافی حد تک لوگوں کو ریلیف ملنے لگا ہے۔ ٹھیک ہے، کافی حد تک ابھی ہاں جی، ہماری یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے، ان کے جو ہم اخبارات میں بیانات پڑھے ہیں اس کے مطابق وہ سکردو میں کوئی میڈیکل کالج کا بھی کہہ رہے ہیں، اور گلگت میں بھی میڈیکل کالج کا کہہ رہے ہیں۔ گلگت میں میڈیکل کالج پچھلے دفعہ بھی ہم نے PSTP میں رکھوایا تھا، اور اس کا مسئلہ یہ بنا تھا کہ جو لینڈ کا ایشو بنا تھا کہ جہاں پہ ہم کرنا چاہ رہے تھے، تو ہماری آرمی کا خیال یہ تھا کہ جو CMH ہے وہاں زیادہ فیسلٹیز ہے ایز کمپیئر ٹو سول ہاسپٹل، تو CMH کے حدود میں اس کو میڈیکل سٹی کے طور پہ بنا کے وہاں جو ہے نا ہم اس کالج کو یہ تو ایفیکٹو آئیڈیا ہے کہ اس کے ساتھ ان کا مرجر ہو آئیڈیا جائے تو یہ کام تھا، ذرا بہتر ہو جائے۔ اس پہ تھوڑا سا کام سلو ڈاؤن ہو گیا اور سٹارٹ نہیں ہو پایا، لیکن PSTP میں اس وقت سے چل رہے ہیں۔ لیکن سکردو میں جو ہے وہ سنا ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت کچھ کسی نے انٹرسٹ تھوڑا شو بہت کیا کام ہے، ابھی ہاں چل رہا ہے۔ سر میں ایک چھوٹا سا بریک لوں گا، ہیں۔ بریک سے واپس آتا ہوں تو آپ اپنی بات بھی کنٹینیو کیجیے گا۔ ذرا تعلیم کے شعبے میں کیا کچھ ہوا اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ یونیورسٹیز والا معاملہ وہاں پر جوں کا توں ہے، کالجز ہیں، اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن کا بھی مسئلہ ہے، تو اس پر بھی بات کرتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک جی۔ بہت ساری چیزیں تھیں جس پر بات کرنی تھی، میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا تھا۔ میں چاہوں گا ذرا تھوڑا سا سر ایجوکیشن والا معاملے پر بھی بات کر لیں، یونیورسٹیز کی سچویشن پر کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، کالجز، اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن یہ کہاں تک پہنچا ہے، پھر ذرا اب جو سرکاری زمینوں والا معاملہ ہے اس پر پھر ایک ذرا امپورٹنٹ سا ڈسکشن پوائنٹ ہے، میں بھی ذرا سیکھنا چاہوں گا، سمجھنا چاہوں گا، اور یقینی طور پر سننے والوں کے لیے بھی وہ افیکٹو ہوگا۔ تو پہلے ذرا تعلیم والا معاملہ کر لیں۔ تعلیم پہ یہ ہے کہ جنرل مشرف کے دور میں ایک یونیورسٹی قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کے نام سے گلگت میں بنا تھا، اور پچھلے PMLN کے دور میں بلتستان یونیورسٹی بنی ہے،
اور ابھی ظاہر ہے ایک سال میں کوئی یونیورسٹی یا کالجز کا اضافہ جو ہے نا میں اگر کہوں تو وہ شاید ممکن نہیں ہے، تو وہ ابھی تک ہوا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ان کے پائپ لائن میں ہو یا پلاننگ میں ہو، لیکن آن گراؤنڈ ابھی تک کوئی خاص تو بلتستان چینجز یونیورسٹی نہیں نے ہیں. احتجاج دیکھا، سب لوگوں نے دیکھا، کافی بڑی تعداد میں ہو رہا تھا وائس چانسلر کے خلاف، تو وہ کیا وجہ تھی؟ سر دیکھیں، کسی بھی آرگنائزیشن میں اگر احتجاج ہو تو سب سے پہلے آرگنائزیشن کے اندر کے لوگ اس پہ کرتے ہیں. مثلا ٹیچرز اگر یہ کہے کہ جی ہمارے ساتھ فلان چیزوں میں زیادتی ہو رہی ہے، یا اسٹوڈنٹس کہیں کہ ہمارا پڑھائی سفر کر رہے ہیں، یا جو کالج کے وہ یونیورسٹی کے اندر کے اور معاملات ہیں ان میں وہاں سے کوئی احتجاج ہو، تو میرا یہ ذاتی رائے ہے وہ زیادہ افیکٹو ہوتا ہے. اب میں یونیورسٹی سے میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، میں ایک پولیٹیشین ہوں. میرا ایک بندہ وائس چانسلر نہیں لگاتا ہے تو میں کل 10 بندے لے کے جو ہے نا یادگار چوک پہ احتجاج کر لوں. یونیورسٹی کا یہ ہونا کرائٹیریا یہ ہے کہ آپ کی یونیورسٹی کی رینکنگ ہوتی ہے ہر سال. اگر پچھلے سال سے آپ کی رینکنگ کم ہوئی ہے تو یونیورسٹی کام نہیں کر رہے، مینجمنٹ کام نہیں کر رہے. اگر رینکنگ بڑھی ہے تو میرے بندہ نہ لگانے سے میرے احتجاج کو، میرے خیال میں آپ اگر ہائر ایجوکیشن کمیشن میں ہو تو آپ کو اس کا نوٹس نہیں لینا چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی میرٹس پر بات ہونی چاہیے. ہاں جی بالکل. ساری اور احتجاج وہ لوگ کر رہے تھے، سارے خیر ہے تو میرے اپنے یار دوست تعلق والے ہیں، لیکن کسی نے بھی آج تک یونیورسٹی میں اسٹڈی نہیں کیا. ان کو یونیورسٹی کا کانسیپٹ کا بھی پتہ ہونا چاہیے نا سر. چلیں یہ تو ہو گیا یہ علماء. سر یہ بتائیں، یہ خالصہ سرکار کیا ہے، ذرا سننے والوں کو بھی بتا دیں. اس معاملے پر اتنا تذبذب کا شکار کیوں ہے گلگت بلتستان کی عوام؟ اس پہ مجھے آپ تھوڑا سا ٹائم دیں گے. خالصہ سرکار بیسیکلی جب یہ ڈوگروں نے وہاں پہ قبضہ کر لیا، اس وقت یہ پورا بیلٹ پنجاب سے لے کے وہاں تک وہ یہ خالصتان یا ہندو خالص کہیں ان کا تھا. بعد میں خیر ڈوگروں نے حکومت کر لیا، وہ ان کو مل گیا. تو یہ لینڈ وہ پھر راجاؤں کے ذریعے لوگوں کو دے دیتے تھے آباد کاری کے لیے کہ جی آپ آباد کریں اتنے عرصے کے لیے، ہم اس کو جو ہے نا آپ کو بعد میں ملکیت دیں گے. پروویژن تھی لیکن شروع میں اس کو حق جو مزارع دے دیتے تھے. اچھا، یعنی ایک قسم کا اگر ہم کہیں تو لیز سسٹم تھا. بعد میں اگر اس نے اس کو صحیح طریقے سے مس یوز نہیں کیا اور اس نے پراپر ایگریکلچر پرپس کے لیے اس نے آباد کر لیا تو اس کے نام پہ ملکیت بھی مل سکتی تھی. تو اس میں ایک پروویژن وہ جو تھا اس میں 1848 میں بعد میں جب راجاؤں کی ہماری حکومت تھی تو راجے بھی یہ کرتے تھے. جب 1974 میں بھٹو صاحب کی حکومت بنی اور وہ جب ایز پرائم منسٹر گلگت بلتستان آئے، اس وقت کے شمالی علاقہ جات آئے، تو اس نے راجگی سسٹم کو ختم کیا. ٹھیک. اس راجگی سسٹم کو ختم کرنے میں یہ لینڈ ریفارمز تھا. اس نے کہا کہ یہ آپ لوگوں کے پاس اب یہ جاگیریں نہیں ہیں، آپ کی اپنی جو ملکیتی زمینیں ہیں وہ آپ رکھیں، لیکن یہ جو باہر کی جتنی زمینیں ہیں وہ آپ لوگوں کی پراپرٹی نہیں ہے، آپ کسی کو نہیں دے سکتے، یہ پبلک کی ہے. یہ ایک لینڈ ریفارمز ہو گیا. لیکن 77 میں جب بھٹو کی حکومت کو ٹیک اوور کر لیا تو 78 میں ایک نوتور رولز بنایا جو ہمارے اپنے ہی کچھ وہاں کے بیوروکریٹس نے ڈرافٹ کیے تھے. اس میں انہوں نے یہ جو راجاؤں کے جو اختیارات تھے جو لینڈ اس پہ دینے کا، وہ اختیارات APS کو دے دی تھرو کشمیر افیئرس نوٹیفیکیشن. ایک پرائم منسٹر کے نوٹیفیکیشن کو جو جاگیری سسٹم کو ختم کرنے کو کشمیر افیئرس کے ایک سیکشن افسر نے ختم کر دیا اور وہ دے دیا اور اس کو کہا کہ خالصہ سرکار نو طور رولز. یعنی جو APA کے پاس اگر آپ اپلیکیشن لے کے چلا جائیں تو وہ جو ہے دے دیتے تھے، آپ کو الاٹ کر دیتے تھے. طریقہ وہی، مقصد تو وہی تھا لیکن اتنا عمل نہیں ہوتا تھا. لیکن
جب اس میں 86 تک یہ 78 سے لے کے 86 تک یہ ہماری بیوروکریسی نے زیادہ تر زمینیں اپنے جاننے والوں کو، رشتہ داروں کو، ان کو بہت نوازا. ابھی بہت سارے اس زمانے کے چھوٹے بیوروکریٹس جو گلگت بلتستان کے حساب سے لینڈ لارڈس ہیں، ٹھیک، وہ اسی قانون کے تحت. تو 86 میں اس پہ پابندی لگائی. اچھا 86 میں اس پہ پھر مکمل پابندی لگائی، کسی کو نہیں دیں گے، یہ گورنمنٹ کا رہے گا. لیکن جب یہ سی پیک کا سلسلہ شروع ہو گیا، سی پیک ایکٹیویٹیز آئے ہیں، تو پچھلے جو ہمارے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں ہمارے سی پیک کے نام پر دوبارہ سے یہ معاملہ شروع ہو گیا. تقریباً کوئی 8,000 کے قریب 8,000 کنال کے قریب الاٹ کر دیا. ٹھیک ہے، یعنی ایک بار پھر یہ معاملہ شروع. جی. اس پہ ہماری پارٹی نے انڈیویجولی بھی جا کے ڈیلیگیشن کے تھرو مختلف جو سٹیک ہولڈرز تھے وہاں کے، ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے، ہمارے اس وقت کے گورنمنٹ کے لوگوں سے ملے، ڈائیلاگ کیے، اور وہ کرتے کرتے یہ بات ہیومن رائٹس کمیشن تک پہنچ گئی. انہوں نے یو این کے ہیومن رائٹس کمیشن کے رپورٹ میں بھی یہ چھاپ دی، اور ہم نے پھر یہ حق ملکیت اور حق حاکمیت کے نام سے تحریک سٹارٹ کیا. ٹھیک. اور 21 مارچ 2016 کو میں، چونکہ اس وقت پیپلز پارٹی کی طرف سے اکلوتا ممبر تھا اسمبلی میں، میرے ساتھ باقی 10 اپوزیشن کے ممبرز ہیں، جس میں جے یو آئی کے بھی تھے، تحریک اسلامی کے بھی تھے، ایم ڈبلیو ایم کے بھی تھے، اور تحریک انصاف کے بھی تھے. ان سب نے 11 ہم نے دستخط کر کے شاملات دیہ کا ایک مسودہ قانون پیش کر دیا. آپ نے یہ بات کہی کہ جب آپ اکیلے اپوزیشن میں تھے پیپلز پارٹی کی طرف سے، اس وقت پاکستان تحریک انصاف بھی آپ کے ساتھ تھی. جی بالکل، یہ میں آپ کو ڈاکومنٹ دکھا سکتا ہوں، اس میں آپ بعد میں دیکھیں یا ابھی دیکھیں. میں سر یہ لازمی دیکھوں گا. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے یہ مسودہ قانون پیش کیا. تو اسمبلی کا رولز یہ ہوتا ہے کہ جب پرائیویٹ ممبر جب کوئی مسودہ قانون جمع کرتے ہیں تو اس کے لیے 1 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے ٹیبل کرنے کے لیے. ٹھیک. حکومت کی طرف سے ہو تو اس کا نوٹس نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ حکومت لا سے پھر کیبنٹ سے کر کے لاتا ہے، تو وہ 1 دن کے یا 2 دن کے نوٹس پہ بھی لا سکتے ہیں. لیکن پرائیویٹ ممبر جب کرتے ہیں تو 1 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے. اس لیے کہ ادھر سے ہم نے اسمبلی میں جمع کیا، وہ پھر بیچتے ہیں لا منسٹری کو، پھر آگے سے ہو کے. اچھا، جو کچھ آپ مجھے بتا رہے ہیں اس کا اگر میں لب لباب سمجھوں تو وہ یہ ہے کہ جو خالی زمینیں ہیں جس پر کوئی آبادکار نہیں ہے، تو وہاں پر گورنمنٹ اپنی مرضی سے وہ گورنمنٹ کی حاکمیت میں چلی جاتی ہے، ان کی ملکیت بن جاتی ہے. وہ یہ ان کا دعویٰ یہ ہے. ہمارا کہنا یہ ہے کہ کسی گورنمنٹ کا نہیں ہے، یہ ہماری اپنی پاسچر زمینیں ہیں، ہمارے مال مویشیاں اسی سے پلتے ہیں، یہ ہماری زمین ہے. ٹھیک ہے. ہمارے لوگوں کا دعویٰ یہ. تو اینی وے ہم نے یہ پیش کیا. لیکن اس وقت جب پریشر ہم نے بلڈ اتنا کیا کہ پھر اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے حافظ الرحمن کی، اس نے ایک لینڈ ریفارمز کمیشن بنایا. اچھا، یہ نون لیگ کے دور میں لینڈ ریفارمز کمیشن بنا؟ جی بالکل. ٹھیک. کمیشن بنا جس کو اس وقت کے لا منسٹر اورنگزیب ہیڈ کرتے تھے، اور ہر ڈسٹرکٹ سے اس کے ممبرز تھے. انہوں نے ہر ڈسٹرکٹس میں پبلک جو ہے اسمبلی لگائی، لوگوں سے بھی پوچھا، بیوروکریٹس سے بھی پوچھا، ہر طرح سے انہوں نے چھان بین کیا. کرنے کے بعد وہ سلسلہ چل رہا تھا، تو پھر الاٹمنٹ کے لیے کچھ درخواستوں کا پتہ چلا. تو میں نے اور حکومتی اس وقت کے ممبر اورنگزیب نے، ہم نے ایک ریزولوشن پیش کیا. اس میں ہم نے یہ کہا کہ یا تو لینڈ ریفارمز کمیشن کی رپورٹ ایکسیپٹ یا ریجیکٹ ہو جائے اس وقت تک، یا میرا جو پیش کیا ہوا مسودہ قانون ہے جس کو اس وقت کے لا منسٹر نے کہا تھا کہ ہم لینڈ ریفارمز کمیشن میں آپ کے مسودہ قانون کو بھی کلب کر کے پیش کریں گے اسمبلی میں، تو وہ ہونے تک کوئی الاٹمنٹ نہیں ہوگی. کہ میں نے ایک قرارداد پیش کیا جس کو اس وقت کے اسمبلی نے یونانیمسلی پاس کر دیا اور الاٹمنٹ پہ بین لگایا اس وقت کے سی ایم نے. اس کے بعد انہوں نے یہ لینڈ ریفارمز کمیشن کی تقریباً. اچھا مجھے یہ بتائیں سر، یہ جو بین لگا یہ کتنا عرصہ لگا رہا؟ وہ ابھی بھی ہے. اچھا ابھی بھی ہے؟ ہاں ٹھیک. ایفیکٹو ابھی تک ہے، لیکن مجھے ان دنوں کا نہیں پتہ کہ کسی نے کچھ کیا ہے نہیں کیا، لیکن میرے نالج میں نہیں ہے. بہرحال وہ اس وقت سے ہے. تو وہ جب یہ لینڈ ریفارمز کمیشن کی رپورٹ تقریباً فائنلائز ہو گئی تو ہم نے دیکھی نہیں تھے رپورٹ، چونکہ جب تک اسمبلی میں پیش نہ کرے تو ہم دیکھتے نہیں تھے.
لیکن ہمارے کچھ مولانا حضرات نے اس کے خلاف احتجاج کیا، یہاں تک کہا کہ اگر کوئی اس مسودہ قانون پہ دستخط کرے کوئی ممبر، ہم ان کے ہاتھ کاٹ دیں گے۔ ٹھیک، یعنی وہاں احتجاج شروع ہو گیا ہاں، بہت وہ شدت سے۔ اس میں ہم نے یہ رکھا تھا، پروپوز یہ تھا لیکن اپروو نہیں ہوا تھا، اب اسمبلی میں آ کے ڈیبیٹ ہونا تھا۔ یہ لینڈ ریفارمز کمیشن کا ایک پروپوزل تھا، اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک پروپوزل یہ تھا کہ 80% جتنی زمینیں ہیں وہ عوام کو ملکیت چلے جائے گا، 20% ہم گورنمنٹ کے سوشل سروسز پرپس کے لیے رکھیں گے، یعنی ہیلتھ، ایجوکیشن، ہاں سوشل سروسز پرپس جو بھی اس پرپس کے لیے رکھیں گے، کسی اور سیکٹر میں ہم نہیں دیں گے۔ کسی اور سیکٹر میں لینا ہوا تو ہم جو ہے وہ باقاعدہ کمپنسیشن پے کریں گے۔ لیکن اس کے پیش ہونے سے پہلے یہ احتجاج وغیرہ ہو گیا، تو اس وقت کے ممبران نے بھی اور حکومت نے بھی کہا یار چھوڑ لو، جب ہم کسی کے پاس 0% بھی حق نہیں تھا حکومت کی طرف سے، ہمارا دعویٰ تو ہے 100% کا، لیکن حکومت کی طرف سے 0% حق نہیں تھا، تو ہم 80% دے رہے ہیں، پھر بھی ہمیں گالیاں دے رہے ہیں، تو رکھو۔ تو وہ اسمبلی میں بہرحال پیش نہیں ہو سکا، اس وقت کی حکومت چلی گئی۔ اس کے بعد ابھی حال ہی میں اس سال امجد ہمارے جو پیپلز پارٹی کے صدر ہیں، امجد ایڈوکیٹ اور اچھا میں چاہوں گا سر کہ یہ تھوڑا ایسا سیشن ہے کہ اس پہ تھوڑی سی ہم ڈیٹیل گفتگو کر لیتے ہیں۔ ایک بریک لیتا ہوں، میں بریک سے واپس آتا ہوں تو عمران صاحب سے یہی جانتے ہیں اور یہیں سے بات کو شروع کرتے ہیں کہ اس وقت پھر دوبارہ ایک ریزولوشن پیش کی گئی، اس ریزولوشن کا کیا بنا، اگر وہ مسترد ہوئی تو کن بنیادوں پر ہوئی، ان کو کہاں ریفر کیا گیا، اس پر بات کرتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک جی، اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ بریک پر جانے سے پہلے کہ بہت ساری چیزیں اسی حوالے سے جس پر ہم بات کر رہے ہیں اس پر ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ خالصہ سرکار والا کہاں تک پہنچا ہے، اور اگر اس کے حوالے سے ایک ریزولوشن گئی ہے اسمبلی میں، اس کا کیا بنا ہے۔ جی عمران۔ تو اس دفعہ بھی امجد نے وہی مسودہ قانون جو ہم نے پہلے پیش کیا تھا اسی میں کچھ امینڈمنٹ کر کے پیش کیا، کیونکہ ہمارا پلی یہ ہے کہ جو نوتور رولز ہیں وہ شریعت اور اسلامی قوانین کے خلاف ہے، کیونکہ آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی ایسا قانون جو شریعت اور اسلامی قوانین سے متصادم ہو وہ نافذ نہیں ہو سکتا، اور یہ نوتور رولز جو ہے وہ شاملات دہ کے حساب سے اسلامی قانون کے بھی خلاف ہے اور شرعی قوانین کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے ہم نے کہا کہ اس نوتور رولز کو ختم کر کے کالعدم کر کے شاملات دہ قانون بنائے جائے، جس کے تحت جتنے پاسچر لینڈ ہے اس کمیونٹی کو دیا جائے تاکہ وہ اس کو آباد کرے، وہ آباد کاری کرے، اور ہمارا جو ایگریکلچر کا ایشو ہے، لوگوں کی بے روزگاری کا ایشو ہے، وہ سارا حل ہو سکے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب یہ گورنمنٹ اپنی مرضی سے دیتے ہیں تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہر جو ادارہ، سرکاری ادارہ، وہ 1000 کنال سے کم مانگتا نہیں ہے۔ وہ ایسے سوچ میں بتاتے ہیں جیسے پنجاب میں وہ بیٹھا ہوئے ہیں اور یہاں زمینیں ہیں، اس حساب سے وہ زمین ایکوائر کرنے کے لیے لیٹر لکھتے ہیں۔ مثلا ہمارا چیف کورٹ ہے یا سپریم اپیلیٹ کورٹ ہے، ایک دفعہ ان کا بھی میں نے ایک لیٹر دیکھا تھا، جی 2000 کنال ہمیں دے دیں۔ یار آپ کو ایک عدالت بنانی نا، آپ نے 2000 کنال کا کرنا کیا ہے؟ یہاں تک کہ ہمارا ایک سروے کے مطابق ہمارے لوگوں کی ٹوٹل لینڈ ہولڈنگ جو کلٹیویبل ہے 2.5 کنال ہیں۔ اچھا، جس علاقے کے لوگوں کا اون کرنے والا اونرشپ ہے 2.5 کنال ایوریج ہو، وہاں آپ ہزاروں کنال زمین جو ہے اپنا آفس بنانے کے لیے، اپنا جو ہے وہ پلے گراؤنڈ بنانے کے لیے مانگتا ہے۔ بھئی گورنمنٹ کو چاہیے تو اس کمیونٹی کو پے کر لے، کمپنسیشن دے دیں اور کرے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ قانون ہم نے دوبارہ مسودہ پیش کیا تو اس سپیکر نے بھی ابھی تک ٹیبل نہیں کیا۔ پھر امجد نے ابھی جو ریزولوشن حال ہی میں پیش کیا، اس ریزولوشن میں میرا والا پچھلا تو یہ تھا کہ الاٹمنٹ پہ بین لگا جائے، اس کا ریزولوشن یہ ہے کہ نوتور رولز کو ختم کیا جائے۔ تو انہوں نے بھی پھر وہی ریفر کر دیا ہے کہ جی ہم لینڈ ریفارمز کمیشن بناتے ہیں
تو وہ کرے گا. لینڈ ریفارمز کمیشن آپ نے بنانا ہے تو اور بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ سر پہلے ہی اس کی رپورٹ موجود ہے نا, اس کی رپورٹ موجود ہے, اس کو اسمبلی میں پیش کریں. کہہ دیا کہ 20% اگر حکومت کا اور 80% عوام کا. اگر وہاں کے سارے ممبران کہتے ہیں نہیں 20% حکومت کا نہیں ہونا چاہیے تو آپ کم کر دیں. ٹھیک کر کے اس لینڈ ریفارمز کمیشن کو یہ نہیں ہے کہ جی اس کو اورنگزیب نے بنایا ہے کہ ہاں جی سفارشات ہیں, وہ قانون نہیں ہے, چینجز کر سکتے ہیں, اسمبلی سے اپرووڈ نہیں ہے. ابھی وہی مولانا حضرات جنہوں نے ہمیں کہا تھا کہ لینڈ ریفارمز کمیشن میں اگر دستخط کیا تو ہم کاٹ دیں گے, وہ آج اس حکومت میں موجود ہیں, اور اسی ریزولوشن کے انہوں نے بھی مخالفت کی سوائے ان کے ایک ممبر کے. اس ایک ممبر نے اکیلے نے کھڑے ہو کر حکومتی طرف سے اس نے کہا کہ میں اس کا فلی سپورٹ کرتا ہوں. ٹھیک, شیخ اکبر رجائی اس کا نام. اچھا اس کی حوالے سے اگر کوئی بل ہے تو کیا وہ ٹیبل نہیں ہوا ابھی تک؟ کیا معاملہ اس کا؟ ٹیبل ہی نہیں ہوا, نہ پچھلی اسپیکر نے اس کو ٹیبل کیا, نہ اس اسپیکر نے ٹیبل کیا. جو لوگ یہاں کی زمینیں جو ہے نا الاٹمنٹ کرانا چاہتے ہیں ان کی طرف سے ان کو پریشر ہے کہ آپ اس پہ یہ قانون نہیں بنائیں گے, اور ان کو ڈر ہے کہ اگر قانون کو سپورٹ کیا تو جن سر اس کا راستہ کیا ہے, جن کے مہربانی ہے, جن کی مہربانی ہے وہ ڈرے, وہ ان کو ماریں گے. اگر انہوں نے بل کی مخالفت کیا تو حلقے کے عوام ماریں گے. ٹھیک, اس لیے پھنسے ہوئے, پچھلے دفعہ بھی یہ لوگ پھنس گئے اور اس بار بھی ان کا معاملات پھنسے. آسان طریقہ سر, آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ لینڈ ریفارمز کمیشن اگر یہ بناتے ہیں نیک نیتی سے تو اس میں جی بی کے جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں ہر پارٹی کو نمائندگی دے دیں تاکہ الزام آئے تو سب پارٹیوں پہ آ جائیں. کوئی ایک اس کی اچھائی ہو تو بھی سب کو ملے, کسی ایک کی ذمہ داری نہ ہو. کسی ایک کو جو باہر بیٹھ کے احتجاج کرنے کا یا کرٹیسائز کرنے کا موقع تو نہ ملے نا, کہ وہ بندے کو آگے بٹھا دیں, ہاں بھائی تمہارے کیا تجاویز ہیں وہ سامنے پیش کریں اور اس کی تجاویز کو آپ ویٹ دے دیں اگر صحیح ہے تو. اچھا سر, آپ نے بھی خود بھی ذکر کر دیا تو چلے میں نے سوچا اس پر بھی تھوڑی بات کر لیتے ہیں. چیف کورٹ کا اور سپریم اپیلیٹ کورٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی. سر کانٹریکچول مسائل بہت زیادہ ہیں, 3 سال کے کانٹریکٹس پر ہیں, کہ کانٹریکچول مسائل کیا ہیں ذرا یہ بھی بتائیے گا, اور انصاف کا حصول اس وقت گلگت بلتستان میں کس حد تک بہتر ہوا ہے, کس حد تک سہل یا آسان ہوا ہے؟ انصاف کا حصول جو ہے اسپیشلی اپر کورٹس میں بہت مشکل ہے. لوور کورٹس میں آپ کو کسی حد تک ہو سکتا ہے لیکن اپر کورٹس میں بہت مشکل ہو گیا. کیا سر ججز کی کمی ہے؟ ایک تو ججز کی کمی ہے, بات صحیح ہے, لیکن جو ہے وہ بھی تو کام کرے نا. جیسے مثلا سپریم اپیلیٹ کورٹ ہے ہمارا 3 سال کے لیے بنتا ہے. بھئی آپ 3 سال کے لیے کیوں لیتے ہیں؟ آپ جس طرح یہاں ملک کا دیگر جو قوانین ہے اسی حساب سے جو جوڈیشل کمیشن بنائے ان کے تھرو آپ ہائر کریں, یا نیچے چیف کورٹ سے ان کو ایلیویٹ کر کے پر کریں اور ایج کے حساب سے ان کو ریٹائر کر دیں. اب ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ 3 سال کے لیے سپریم اپیلیٹ کورٹ کا جج لگاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آج تک جی بی سے کسی کو چیف جج نہیں لگایا. ٹھیک, یہ قانون میں لکھا ہوا ہے کہ ہائی کورٹ کا ریٹائرڈ جج ہو. ہمارے کسی نے اگر ادھر آنے کی کوشش کیا تو یہ لیگل وہ پوائنٹ بتاتے ہیں کہ جی ہائی کورٹ کا ریٹائرڈ جج نہیں. صاحب آج کل زبانیں زدِ عام میں چاہوں گا ذرا وہ چیف جج رہ چکے ہیں. عرض کرتا ہوں, ایک تو یہ کہتے ہیں, دوسرا یہاں سے کسی نے آنا ہے تو وہ اس کی وکالت دیکھ کے کہتے ہیں یہ ایلیجبل ہے کیونکہ اس کی اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ اب ہائی کورٹ کا جج بن سکتا. مثلا جس کا آپ نے نام لیا, اس نے اپنے 3 سال میں رانا شمیم صاحب, ہاں جی, اچھا, نہ صرف وہاں کے لوکل لوگوں کا استحصال کیا. استحصال کیسے کیا؟ یہاں سے اپنے یار دوستوں کو گریڈ 20 تک میں اس نے اپوائنٹ کر دیا. رانا شمیم صاحب جی اتنے طاقتور تھے؟ اتنا طاقتور تھا کہ وہ پاکستان کے کسی عدالت میں آپ نے نہیں سنا ہوگا, وہ جب عدالتی کرسی پہ بیٹھتے تھے تو دائیں بائیں رینجرز کے یونیفارم اور گن لیے ہوئے بندے کھڑے رکھتے تھے. اور ایک بات آپ کو بتا دوں کہ 3 سال کے بعد جب یہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو یہ 6-7 کروڑ اپنا پنشن لیتے ہیں, جو گریجویٹی لیتے ہیں اس کے. ہاں جی, اور مہینے کا کوئی 7-8 لاکھ روپے لیتے ہیں. ایک گاڑی لیتے ہیں, ہاں جی, ایک گاڑی لیتے ہیں, ایک پولیس اور 2 ملازم, ایک ڈرائیور اور ایک ملازم تا حیات لیتے ہیں. 3 سال کا کانٹریکٹ لے کے جی بی کا ایک پڑھا لکھا جوان جو ہے
12 سالوں سے کانٹریکٹ پہ ہیں، ان کو اگر ریگولر کرنے کی بات کرے تو یہ کورٹ جو ہے نا جس نے یہ کرنے کی کوشش کیا اس کے خلاف ایکشن لیتے ہیں۔ اور ان کے جو 2018 کا جو امینڈمنٹ ہوئے تھے ہمارے، جو 2009 کا جو گورننس آرڈر تھا اس میں امینڈ کیا تھا PMLN نے 18 میں، اس میں 2 چیزیں کیا تھا۔ ایک تو جوڈیشل جو کمیشن ہے اس کے تھرو ججز کو لینے کا کہا تھا، جو یہاں کا طریقہ کار تھا اسی کو اڈاپٹ کیا تھا۔ دوسرا ان کے پینشن ختم کیا تھا، لیکن لے تو نہیں، لیکن رانا شمیم صاحب نے اس آرڈر کو خود سے سسپینڈ کر کے اپنا پیسے لے کے اپنے اکاؤنٹ میں ڈال کے وہ ادھر آ گیا۔ نہیں وہ خود کر سکتے تھے سر، قانون تو نہیں کر سکتا، ہمارے ادھر تو یہ سارے اباؤ دا لا ہے جی، جو یہاں سے اسپیشلی آتے ہیں۔ اچھا، اور پھر یہ تو سر کافی معاملہ ہے، اگر ایسا ہوتا ہے بالکل تو ظاہر ہے یہ تو پھر حکومت کا کام ہے اس کو دیکھنا۔ بے چینیاں جو آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے اس کی ایک بنیادی سر یہ بتائیں عام لوگوں کے لیے وہاں پر نوکریوں کی کیا صورتحال ہے حکومتی سطح پر اس وقت؟ نوکریوں کا تو یہ ہے نا جی اسلام بھائی، وہاں پہ اور کوئی اپارچونیٹیز نہیں ہے، انڈسٹریز نہیں ہے۔ اب جا کے ٹورزم کا تھوڑا سا مطلب آپ کے لیے اپارچونیٹی کھلنے لگے ہیں، اور ورنہ تو گورنمنٹ جاب کو ہی کرتا تھا۔ اب گورنمنٹ کے لیے کوئی بھی گورنمنٹ ہو، ان کے لیے ممکن تو نہیں ہے سارے پڑھے لکھے جوانوں کو جاب دے دے، تو مختلف جو ہے ابھی IT میں کچھ لڑکوں نے کام شروع کیا ہے اور اچھا پرفارم کر رہے ہیں۔ انہوں نے کم از کم میں ایک نوجوان کو جانتا ہوں جس نے آگے سے کوئی تقریباً 150 سے 200 نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو جاب دیا ہوا ہے۔ وہ مہینے کا ایوریج 50 سے 1 لاکھ روپے کماتے ہیں، 1.5-2 لاکھ بھی کما لیتے ہیں۔ ٹھیک، تو باقی ٹورزم جو ہوا ہے اس کے علاوہ سے کوئی گائیڈ کے حساب سے، کوئی اپنا ہوٹل بنا کے، ٹرانسپورٹیشن کا کر کے، اب اس طرح کے لوگوں کے لیے سر بہتر ہوا ہے کورونا کی صورتحال، ویکسینیشن ہو گئی اس کے بعد تھوڑی سی بہتری آئی ٹورزم؟ ہاں اس سال کافی بہتر رہی ہے۔ ایک تو PIA کے CEO نے بڑا زبردست کام کیا کہ چونکہ انٹرنیشنل فلائٹ سارے بند تھے PIA کے، تو اس نے بجائے جہازوں کو کھڑے رکھنے کے اس روٹ پہ ڈال دیا، کراچی سے بھی فلائٹ چلایا، ہاں وہ آپریشنل ہو گیا، ملتان سے بھی چلایا۔ اس سے نہ صرف وہاں پہ ٹورزم بڑھا بلکہ PIA کو بھی اور آسانی بھی ہو گئی، لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو گئی۔ جیسے مثلا کراچی سے پہلے ہمارے ہاں ٹورسٹ اس لیے نہیں آتے تھے کہ وہ وہاں سے آئے، اسلام آباد میں ٹھہرے، جی پھر یہاں سے اگلے دن فلائٹ ملے نہ ملے، بہت سارے یہاں سے واپس چلے جاتے تھے کراچی، یار اتنا خار کون ہو جائیں، اس سے بہتر ہے ہم ادھر سے کاغان ناران چلے کیونکہ جائیں۔ وہ اب جب جو بس روٹ ہے وہ بہت لمبا پڑتا ہے، جب کراچی سے 2 گھنٹے میں اسکردو پہنچائے تو کراچی سے ٹورسٹ جو پہلے یورپ اور مڈل ایسٹ جایا کرتے تھے ان کی تعداد زیادہ تھی اس دفعہ ہمارے ہاں۔ چلیں سر، بہت بہت شکریہ عمران ندیم صاحب، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بہت ساری چیزوں پر بات ہوئی، وہ تمام مسائل جو کہ لیگیلٹیز سے جڑے ہیں، وہ تمام مسائل جو وہاں کے عوام سے جڑے ہیں، یا وہ چیزیں جو آپ لوگوں تک شاید پہنچتی نہیں، وہ آپ جاننا بھی چاہتے ہیں، آپ کے لیے ضروری بھی ہے، ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے، اس پر آج بات ہوئی۔ ایک چیز جہاں پر میں آج کے پروگرام کا اختتام کروں، وزیر اعظم عمران خان کا ایک بڑا اہم ویژن ہے اور وہ ہے ٹورزم کی پروموشن۔ اس کے تحت سکردو ایئرپورٹ کو انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا درجہ ملا۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور میرا خیال ہے بہت بڑی کاوش ہے کہ جب آپ کسی ایئرپورٹ کو انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا درجہ دیتے ہیں تو وہاں پر آٹومیٹیکلی ٹورزم پوری دنیا سے بڑھ جاتا ہے، اور یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے ٹورزم کے لیے۔ اسی طرح روڈ کی بات عمران صاحب نے بھی کی خود بھی، کہ وہ جو روڈ بن رہا ہے سکردو تک، وہ پہلے سالوں سال بند بھی رہا کرتا تھا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، اب وہ بہت بہتر ہو گیا۔ تو کچھ چیزیں بہتری ہیں، کچھ چیزوں میں بہتری کی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ عمران صاحب آپ کا بھی، اور ناظرین آپ کا بھی۔ پھر ہوگی آپ سے ملاقات، اپنا خیال رکھیے گا۔